बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मरियम नवाज शरीफ एक तकरीब से खिताब कर रही थी और अपने खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने मकबूलियत पे बात की, इमरान खान पे बात की, अडियाला जेल में इमरान खान की हालत पे बात की। और मरियम नवाज शरीफ ने जो बातें की उनमें झूठ की बहुतात थी। इन तमाम चीज़ों की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन लोगों की जो डील थी उस डील का घर के भेदी ने भांडा फोड़ दिया है। वो लंका ढा दी है नवाज शरीफ की कि किस तरह से इन लोगों ने ये काम किया था। पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद गैर सियासी ताकतें, स्टैब्लिशमेंट, हुकूमत सब किस कदर परेशान हैं। दावे तो ये हैं कि बेहतरी आ गई है, दूध शहर की नहरें बह रही हैं, लोग सुख का सांस ले रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त इस्तेहकाम के बाद टेक ऑफ कर रहा है, तरक्की हो रही है, ये दावे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इन लोगों की अपनी हालत कितनी पतली है, अभी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात डील की करते हैं। आप देखिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने ये टीवी प्रोग्राम में भांडा फोड़ दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत कैसे आई है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को ऑफर की गई, नवाज शरीफ को ऑफर की गई, नवाज शरीफ ने ऑफर कबूल कर ली। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हवाला दिया फिल्म गॉडफादर का पार्ट 1 का, और कहा कि उस पार्ट में गालिबन वो मार्लन ब्रांडो की बात कर रहे थे। ये कहा गया कि ऐसी ऑफर दो कि वो उस ऑफर को ठुकरा ही ना सके। तो वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ को भी ऐसी ऑफर दी गई। नवाज शरीफ को ऑफर की गई कि आपकी बेटी को बना दिया जाएगा वजीर आला, आपके भाई को बना दिया जाएगा वजीर आजम, आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और आपको आपकी पार्टी को मिलेगी खुली छूट। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सोचा कि इससे बेहतर डील क्या मिलेगी, इससे अच्छा क्या मिलेगा, बाकी जमहूरियत वगैरह तो बाद में देख लेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सोचा कि जमहूरियत वगैरह देख लेंगे बाद में, और नवाज शरीफ ने ये ऑफर कबूल कर ली। आज आप क्या देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब टुकड़ियों में पंजाब असेंबली के अरकान से मिलते हैं और मिलकर कहते हैं तरक्की आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ बहुत मेहनत कर रही हैं, शहबाज शरीफ उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मियां साहब तो ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं। तो मियां साहब खुशी का इजहार मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन अगर तरक्की आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो फिर नून लीग का अपना रुकने पंजाब असेंबली फैसलाबाद से, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान का टेक्सटाइल सिटी, वहां से जाफर अली होचा, वो क्यों कहता है कि फैसलाबाद नो गो एरिया बन चुका है। वो कहता है अगर हालात ऐसी ही रहे तो फैसलाबाद जल्द कच्चे का इलाका बन जाएगा। वैसे कच्चे के इलाके का ये हुकूमतें कुछ नहीं कर सकी। फिर वो कहता है मैं आईजी पंजाब से भी मिला, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। मरियम नवाज शरीफ मीटिंग में बैठकर कहती हैं करप्शन हो रही है। बताएं कौन करप्शन कर रहा है। ये मरियम नवाज शरीफ की अपनी पार्टी का रुकने पंजाब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहा है, और मरियम नवाज शरीफ हमें बता रही हैं कि हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके, पहले हालात खराब थे, पहले करप्शन हो रही थी। आपके तो अपने घर के लोग ये बता रहे हैं कि डीलें आपने की हैं, करप्शन आपके दौर में हो रही है, ऐसी की तैसी फिरी हुई है और जीरो रेट है आपकी। ये जो आप लाहौर को या एक से दो बड़े शहरों को दिखाकर कहती हैं कि बेहतरीन हालात है, बेहतरीन सूरत हाल है, वो खुद बताते हैं कि जीरो रेट है आपकी। आपकी रेट का यही आलम है। इसीलिए तो देखें क्या हुआ है, पैमरा ने इस वक्त टेलीविजन चैनल्स के बाद यूट्यूब चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स के, उनको भी नोटिस करना शुरू कर दिए हैं। उनको बताया जा रहा है कि आपके थंबनेल पे इमरान खान नहीं होगा, आपके थंबनेल पे कप्तान नहीं होगा, आपके थंबनेल पे इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी। ये पैमरा की जानिब से टेलीविजन चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए बताया जा रहा है। इतना खौफ है जेल में बैठे हुए एक आदमी का इस हुकूमत को, इस निजाम को, जिसने सब ठीक कर दिया है, जिसके साथ लोग खड़े हुए हैं। और मरियम नवाज शरीफ कहती हैं एक बंदा नहीं निकलता। ये जो यासिर मान अभी मर गया एहतजाज के मौके पर, ये क्यों मर गया? क्योंकि पुलिस उसके घर पहुंची थी, तोड़फोड़ कर रही थी, और उस भागदौड़ में उसे हार्ट अटैक हुआ। ये जो एक खातून अभी गई, जिनके नवासों और पोतों के मुंह पर पुलिस थप्पड़ मार रही थी 8 फरवरी के एहतजाज के मौके पर, ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग एहतजाज रोकने के लिए
بربریت تک آگے جا چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی پنجاب میں احتجاج کے موقع پر پولیس گھروں میں گھسی، ایک کارکن چھت سے گر کر جان سے گیا تھا۔ یہ سارے واقعات اسی پنجاب میں ہوئے ہیں۔ اسی پنجاب میں وہ یاسر گیلانی کا گھر ہو، شیخ وقاص اکرم کا گھر ہو، احمد علی چٹھا کا گھر ہو، پھر اس کے بعد مہر عبدالستار کا گھر ہو، جمشید دستی کا گھر ہو، آپ لوگوں نے چھوڑا کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں ایک بندہ نہیں نکلا، تو پھر یہ جو آپ لوگوں نے پولیس کھڑی کی ہوئی ہے یہ جنات کے لیے کھڑی کی ہے؟ یہ جو آپ لوگ کنٹینر لگا دیتے ہیں یہ آپ جنات کے لیے لگاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی زندگی حرام کر دی ہے، اور اس کے بعد دعویٰ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہیں نکلا۔ ایسی دعووں میں مریم نواز شریف صاحبہ، میں نے آپ سے کہا جھوٹ کی بہتات تھی ان کی تقریر میں، کہہ رہی تھی کوئی جیل میں وہ میرے پاس، کہنے گی میرے پاس اڈیالہ میں بند پڑا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اپنی وزارت اعلیٰ کی وجہ سے یہ بات کر رہی تھی، اور کہنے گی کوئی جیل میں اسی لے رہا ہو نہ لے رہا ہو مجھے کیا۔ میں ایک کامیڈی پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کامیڈی پروگرام میں ایک کامیڈین کہتا ہے کہ میں نے آج تک فون نہیں اٹھایا بھارت کے وزیر اعظم کا، تو دوسرا بندہ کہتا ہے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہتا ہے اس نے فون کیا ہی نہیں اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں عمران خان کا اسی نہیں اتاروں گی۔ عمران خان کو آپ نے اتنا بڑا ایک سیل دیا ہوا ہے 7x8 کا، اس سیل میں جالیوں والا دروازہ ہے، اور آپ کہتی ہیں عمران خان کا اے سی نہیں اتاریں گے۔ وہاں پنکھا نہیں ہے، وہاں بجلی نہیں ہوتی اکثر، اور وہ شخص اس جگہ بیٹھ کر اطمینان سے جیل کاٹ رہا ہے۔ آپ جو عمران خان کی جیل کے بارے میں کہہ رہی تھی، ہاں وہاں پر آپ لوگوں نے اگست کے مہینے میں جا کر اس کو کولر دیا تھا۔ اب جو لوگ پنجاب سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کولر ہو اپریل کی گرمی میں، مئی کی گرمی میں، جون کی گرمی میں تو ٹھیک، لیکن جب جولائی میں بارشیں ہو جاتی ہیں، اگست میں بارشیں ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد کولر ایک رحمت نہیں، ایک زحمت بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ کولر آپ نے اس کو تب دیا تھا تاکہ اس کو تنگ کر سکے، اور اس میں بھی بار بار آپ اس کی بجلی بند کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان کا یہ اتنا سا سیل دیکھیے اور یہ کمرہ دیکھیے، یہ ہے میاں نواز شریف کا کمرہ۔ اگر آپ گنتی کریں نا تو مریم نواز، اس کے بعد پنجاب کی بیوروکریسی کے لوگ، جیل کے لوگ، میڈیا کے لوگ، یہ سب ملا کے کچھ 18 لوگ کھڑے ہوئے اس کمرے میں، اور پھر بھی آدھے سے زیادہ کمرہ باقی ہے۔ کسی غریب کا گھر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو میں پاز کر کے دکھاؤں تو اس کمرے میں یہ جو اٹیچڈ بات ہے، اس اٹیچڈ بات کو دیکھیے۔ یہ میاں نواز شریف کا جیل میں کمرہ تھا، اور اس اتنے بڑے ہال کو دیکھ کر مریم نواز شریف صاحبہ آپ دیدہ ہو گئی تھی کہ یہاں رہتے تھے میاں نواز شریف۔ اور اس کمرے کو دیکھنے کے بعد، اس کمرے میں موجود یہ اٹیچڈ بات دیکھنے کے بعد، ایک بار پھر عمران خان کا یہ سیل دیکھیے۔ اس اٹیچڈ بات سے جو میاں نواز شریف کو دیا گیا تھا اس سے چھوٹا سیل ہے عمران خان کا۔ اور اب آپ بات کرتی ہیں وہ کیسے رہتا ہے جیل میں، کتنا اچھا کھانا کھاتا ہے۔ عمران خان جیل میں جو کچھ کھا رہا ہے اس کے پیسے اس کے وکلا جیل حکام کو جمع کراتے ہیں، اور مشقتی کی مدد سے عمران خان وہ کھانا کھاتا ہے، پیسے دیے اپنی مرضی کا کھا لیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے تمام کھانے گھر سے آتے تھے۔ پھر ملاقاتوں کی صورتحال دیکھیں، کوئی ایک خبر ہم نے دیکھی میاں نواز شریف صاحب کے ملاقاتیوں کو واپس بھیج دیا گیا، ڈاکٹر کو واپس بھیج دیا گیا، پارٹی رہنماؤں کو واپس بھیج دیا گیا، مجیب الرحمان شامی ملنے گئے واپس بھیج دیا گیا، میاں نواز شریف سے شہزاد اقبال جیو کے اینکر ملنے گئے واپس بھیج دیا گیا۔ ہم نے ایک خبر دیکھی، یہاں عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کے وکیلوں کو، پارٹی کے لوگوں کو، صحافیوں کو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے، عدالت کی اجازت کے باوجود روک دیا جاتا ہے۔ پھر جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں اے سی چلا کر سٹاف کو باہر نکال کر وہاں پر ایک بڑی سی سبھا سجاتے تھے۔ عمران خان کی ملاقاتوں کے موقع پر اگر وہ ایک صوفے پر آ کر بیٹھتے ہیں تو عمران خان ہوتے ہیں، دو صوفے جس جگہ ملتے ہیں، دو صوفوں کی ہتھیاں ملتی ہیں، اس جگہ پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس جگہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا گھروں میں بچے بیٹھ جاتے ہیں صوفوں کے درمیان والی ہتھی پر، اس جگہ پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے، یا تو ایسے کر کے بات کرے یا پھر ایسے کر کے بات کرے۔ یہ عمران خان کی ملاقاتوں کے موقع پر ہوتا ہے۔ پھر جیل کیسے کاٹی، تو عمران خان نے جیل کیسے کاٹی یہ رانا ثناء اللہ بتاتے، یا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بتاتے کہ جیل عمران خان نے ٹھیک کاٹی ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ عمران خان 3 دن نہیں نکال پائے گا، لیکن جیل اس نے ٹھیک کاٹی ہے۔ میاں نواز شریف کی جیل کے لیے سہیل وڑائچ کالم لکھ رہے تھے، اگر وہ جیل میں مر گیا تو۔ پھر اس کے بعد آپ تمام لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہمیں ڈر ہے خدا نخواستہ ہم میاں صاحب کو کھو نہ دیں۔ یہ ڈاکٹر عدنان اسلام آباد ہائی کورٹ میں رو پڑے تھے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ گر پڑے تھے، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اس پرواز پہ چڑھے تھے جو پرواز ان کو لے کر پہنچ گئی تھی لندن۔
پھر آپ کہتی ہیں لوگ نہیں نکلے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف صاحب جب سروسز اسپتال میں تھے تو باہر قرآن خوانی کے لیے آپ لوگوں نے وہاں پر تمبو لگایا تھا، اور اس تمبو میں اکثر و بیشتر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صرف وہاں پر خالی دریاں ہوتی تھیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا. جبکہ عمران خان کے معاملے میں آپ لوگوں کو بندوں کو مار مار کر گھر میں بٹھانا پڑتا ہے یا پھر لوگوں کو گھروں سے اٹھانا پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے. ایک اور معاملہ ہوا، بہت بڑا معاملہ تھا. معاملہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان آج جب تقریر کرنے آئے تو ان کی تقریر کا بلیک آؤٹ کیا گیا. ان کی تقریر جو پاکستان کا سرکاری ٹی وی ہے، وہاں پر جو نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا تمام اجلاس دکھانے والا ٹی وی ہے، وہاں پر بھی نہیں دکھائی گئی. پھر جو یوٹیوب اسٹریمنگ ہے اس پر بھی روک دی گئی مولانا فضل الرحمان کی تقریر. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں چل پائیں بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے فضل الرحمان صاحب کی تقریر نہیں دکھائی گئی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے حالات پر بات کی، اور فضل الرحمان صاحب نے تو یہ جملہ بھی کہا، اچھی بات یہ کہ یہ اسمبلی میں ہوا ہے تو ہم اس کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ باہر کہیں ہوتا تو اس کو رپورٹ کرنے پر نہ جانے کیا ہو جاتا. اسمبلی کی چیز رپورٹ کی جا سکتی ہے. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہیں، اور انہوں نے کہا 5 سے 7 اضلاع میں تو حالت یہ ہے کہ اگر وہاں اعلان کر دیا جائے کہ ہمیں آزادی چاہیے تو اقوام متحدہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ بات بھی فضل الرحمان نے کی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ان حالات میں کیسے دکھایا جائے گا؟ فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے اسمبلی میں تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کا خط آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، پڑھوں گا بھی نہیں. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہماری تمنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو، بیرکس میں جائے یا بارڈر پہ جائے. یہ تقریر فضل الرحمان صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی موجود نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بند کمروں اور محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتی ہے، حکومت کو ان تمام فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. یہ فضل الرحمان کی تقریر تھی. ظاہر ہے کہ کیسے سرکاری ٹی وی پر یہ تقریر دکھائی جا سکتی تھی. سینٹ میں حکومت کو شکست ہوئی. وہاں یہ ہوا کہ تحریک انصاف نے پی کا قانون کے خلاف تحریک لانے کی کوشش کی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نشاندہی کی، اور پھر اس کے بعد شہری رحمان صاحبہ نے اجلاس ملتوی کیا. یعنی حکومت جس کا کام ہے اجلاس چلانا، یہ 3 دن پہلے ہوا، وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئی کیونکہ حکومت کے ارکان پورے نہیں تھے. حکومت کہہ رہی تھی یہاں بندے پورے نہیں ہیں، اجلاس روک دو. حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا، اجلاس چلانا، اور حکومت اجلاس روک رہی تھی. اب کیا ہوا؟ دوسری شکست ہوئی. تحریک انصاف نے اسٹیٹ بینک بل پیش کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر گنتی ہوئی. گنتی کے موقع پر اپوزیشن کی تعداد زیادہ نکلی، تو پھر اجلاس میں گنتی کا اعلان ہی نہیں کیا گیا، اور اجلاس میں او کیا گیا. اجلاس کر دیا گیا ملتوی. پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے تھے کورم کی نشاندہی کرتا ہوں، یہ اجلاس نہیں چل سکتا. اب آج حکومت پھر شکست کھا گئی تو اس کے بعد یہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اتنی بری حالت اس حکومت کی ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کو تمام طاقتیں، اس ملک کی تمام طاقتیں پوری طرح سے بیک کر رہی ہیں. تو یہ حال ہے اس حکومت کا. کیوں ہے یہ حال؟ اس لیے کہ دیکھیے شہزاد اقبال صاحب نے، یہ 8 فروری کے الیکشن کے سال بعد ہوا ہے لیکن بہرحال ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو چینلز کو ہدایت تھی. اب یہ چینلز کے اندر سے پتا چل رہا ہے کہ کیا کیا جا رہا تھا الیکشن والے روز. وہ کہتے ہیں 8 فروری کو چینلز کو ہدایت تھی کہ پارٹی پوزیشن نہیں دکھانی. الیکشن کی کوریج ہو رہی ہے، پارٹی پوزیشن نہیں دکھانی. اور انہوں نے کہا چند منٹ کے لیے ایکسپریس نیوز پر پارٹی پوزیشن دکھائی گئی، جس میں پاکستان تحریک انصاف والے آگے نظر آ رہے تھے. تو ایشو بن گیا کہ یہ کس طرح سے دکھا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہدایت دی گئی کہ جو پی ٹی آئی والے آزاد ہیں، ان کو صرف آزاد کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا آزاد ان کو نہیں کہنا، تاکہ یہ کنفیوژن رہے کہ کون جیت رہا ہے. یہ باضابطہ طور پر ہمارے ہاں ہدایات تھی. ان حالات میں الیکشن ہوا تھا. الیکشن سے پہلے جو ہوا وہ دھاندلی کی بدترین مثال ہمارے سامنے ہے. الیکشن کے بعد جو ہوا وہ دھاندلی کی بدترین مثال ہے ہمارے سامنے ہے. اب بھی جو ہو رہا ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، ایوان چلانے کا معاملہ ہو، یہ حکومت ناکام تھی، ناکام ہے، اور آگے کیا ہوگا کچھ دنوں کی بات ہے، ہم دیکھ لیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.